नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। नाज़रीन, आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। इससे पहले कि आपके सवालात का सिलसिला शुरू हो, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत है, थोड़ी सी रहनुमाई मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक किसी ख़ास मौजू के तहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमने गुफ्तगू के लिए मौजू चुना है वो बहुत ही आम भी है, बहुत ही ख़ास भी है। ख़ास इस मानों में है कि खुशी को हम सब जानते हैं, हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी तौर पर खुश ज़रूर होता है, लेकिन खुशी के जो मफ़हूम है, खुशी का जो माना है वो बहुत वसी है, अपने अंदर बहुत गहराई रखता है। तो आज मौलाना साहब से खुशी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। इंसान को दीगर मखलूक़ात और दीगर हैवानात से, दीगर जानदारों से जो चीज़ मुमय्यज़ करती है वो इंसान का जज्बा और एहसास है। ऐसा नहीं है कि दीगर मखलूक़ात में, चाहे वो जानदार हों, चाहे जानवर हों, चाहे वो नबातात हों, फूल पौधे हों, वो खुश नहीं होते, जज्बा एहसास नहीं रखते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने जो इम्तियाज़ दिया है वो उसकी क़ुव्वत नातिक़ा की बदौलत है कि इंसान अपने जज्बे को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए इजहार का लिबादा पहना सकता है। तो जब इंसान खुश होता है तो हम देखते हैं कि एक दिली कैफियत का नाम है। जब इंसान को थोड़ी सी राहत मिलती है, आराम मिलता है, फ़रहत मिलती है, मसरत मिलती है, तमानियत का एहसास होता है, तो उसे हम खुशी का नाम देते हैं। ये खुशी दाखिली भी है, ख़ारिजी भी है। जब दाखिली है तो हम देखते हैं कि ये क़ल्बी भी है और रूहानी भी है, यानी ना इब्तिदा की ख़बर है ना इंतहा मालूम, एक तवील सिलसिला है, मुख्तलिफ़ शेड्स हैं खुशी के। तो सबसे पहले तो मौलाना साहब से आइए मिलकर ये जानते हैं कि आखिर खुशी कहते किसे हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हर ज़ी रूह को, इंसान ही नहीं, जैसे आपने कहा, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, सबको खुशी हासिल होती है, खुशी का एहसास होता है। लेकिन खुशी है क्या चीज़, ये हर आदमी, हर वजूद, हर शख्सियत के लिहाज से एक अलग मफ़हूम होता है खुशी का। इसलिए हम मजमूई तौर पर यूँ कह सकते हैं कि खुशी नाम है इस चीज़ का कि जिसे जो कुछ चाहिए उसका उसे हासिल हो जाना, ये खुशी की चीज़ है। आपके लिए गुड़ की डरी कहीं पड़ी हुई है तो आपके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन चींटियाँ जो गुज़र रही हैं वो फ़ौरन जाके अपने साथियों को ख़बर देंगी और वहाँ एक जमघटा लग जाएगा, चींटियाँ जमा हो जाएंगी। उनके लिए खुशी वो है कि वो कोई मीठी चीज़ मिल गई। किसी इंसान को, एक नौजवान तालीम याफ्ता वगैरह सब कुछ करने के बाद अब वो नौकरी की तलाश में है और महीनों बरसों गुजर गए, नहीं मिल रही है। इतने में उसे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि वहाँ बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी जगह, बहुत इज़्ज़त की जगह, सरकारी नौकरी उसे मिल गई है। उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। एक तालिब इल्म मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, साल भर गुजर गया, उसके बाद जो है उसने इम्तिहान दिया है और उसे पूरी तवक्को है कि अच्छे नंबरात आएंगे। इतने में उसे मालूम हुआ कि और टॉप किया है इसने, वो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। तो हर आदमी की खुशी अलग है। हत्ता कि आपको हैरत होगी कि एक बड़े बुज़ुर्ग, वो बुज़ुर्गों के मामला सादगी और कपड़ों ऐसे होते थे। एक बड़े आदमी, आम दुनिया में आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बादशाह जो है उसके पास सलाम करने के लिए हाजिर हो, लेकिन वो बैठे हुए अपने कपड़ों में जूं देख रहे थे धूप में। उनका एक शागिर्द भी बैठा हुआ उनके साथ उनकी मदद कर रहा था। इतने में सुनने में आया था कि बादशाह सलामत हज़रत से मुलाकात के लिए आने वाले हैं। उस शागिर्द ने कहा कि हुजूर बादशाह सलामत आ गए हैं। तो उन्होंने कहा, तू तो ऐसा खुश हुआ जैसे कोई मोटी सी जूं मिल गई हो। कितने फासले हैं खुशियों के दर्जात में। उनके नज़दीक जो मिल जाना खुशी की चीज़ है। बादशाह सलामत आ रहे हैं तो आते रहें, बिल्कुल, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ जैसे आपने बताया कि हर शख्स अपने तौर पर किसी चीज़ के पा लेने के एहसास को खुशी से ताबीर करता है। हम देखते हैं कि खुशी कभी पाकर, कोई चीज़ हासिल करके मिलती है और कभी किसी को देकर मिलती है। किसी को देकर जो खुशी मिलती है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब हम अपनी दाखिली खुशी की बात करते हैं, ख़ारिजी खुशी की बात करते हैं, दो दर्जों में इसको हम उसमें बांटते हैं, दो खानों में। जब हम दाखिली खुशी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी ये
قلبی ہوتی ہے، کبھی یہ روحانی ہوتی ہے۔ قلبی خوشی کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے قلبی اور روحانی کا تھوڑا سا فرق ہے بس۔ جی مثال کے طور پر ایک آدمی جو نماز کا بہت پابند ہے اور صبح اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں جماعت نہ نکل جائے، الارم کسی وجہ سے بولا نہیں، اس نے جلدی جلدی سے سب تیاری کیا، سب کچھ کیا اور وضو کر کے پہنچا اور نماز اس نے 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہی اقامت شروع ہوئی۔ اسے یہ روحانی اور قلبی خوشی ہوگی کہ وقت چاہے کم ملا تھا تیاری کا، لیکن اللہ کا شکر ہے نماز وقت پہ ہو گئی۔ ہم نے یہ خوشی بعض بزرگوں کی محسوس کی ہے کہ جب وہ نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہیں یا کوئی اور کام صحیح وقت پہ ہو جاتا ہے تو وہ بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا، مثال کے طور پر حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کر لیتا ہے اسے 2 براعتیں حاصل ہو جاتی ہیں، براعت من النار و براعت من النفاق۔ آگ سے نجات مل جاتی ہے، یہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اور نفاق سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اب وہ روزانہ کوئی نہ کوئی معنی آتا ہے، وہ 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں پہلے سے پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آج 40واں دن ہے، وہ یہ ڈر رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے کہ میں جماعت میں نہ پہنچ سکوں کوئی، اور وہ آخری 40ویں دن کی آخری عشاء کی نماز آج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور نماز سے فارغ ہوا۔ اب اسے خوشی ہوئی کہ وہ میرا چلہ پورا ہو گیا، 40 دن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ میرے پورے ہو گئے۔ یہ خوشیاں جو ہیں روحانی، قلبی۔ اسی طریقے سے کسی سے ملنے کی تمنا ہے، ایک آدمی جو ہے شادی کرنا چاہتا تھا کسی لڑکی سے اور وہ لڑکی بھی چاہتی تھی، اور وہ اس میں رکاوٹیں آتی رہیں، بات بنتی رہی، بگڑتی رہی، سب کچھ ہونے کے بعد آخر ایک وقت آیا کہ وہ شادی اس سے ہو گئی اور ان کا ملنا جلنا ہو گیا۔ ان کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ یہ حاصل ہو گئی۔ کسی کو پیسے کی خوشی ہے، کسی کے کاروبار کی خوشی ہے، کہیں کسی کو جو ہے حج کرنے کی تمنا تھی، ساری عمر گزر گئی، اب 60 سال کی عمر میں جو ہے اس کو کامیابی ملی، پیسے کی سہولت بھی ہو گئی، پاسپورٹ یہ وہ ساری چیزیں ہو گئی اور وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب چاہے مجھے موت آ جائے مجھے کوئی غم نہیں، جو اصل مقصد تھا میری زندگی کا وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ خوشیاں بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی خوشی انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی رہے، بالکل ہم وہ اس طرف اللہ کا آئیں گے نافرمان مولانا نہ ہو۔ صاحب، بالکل ہم اس طرف آئیں گے کیونکہ یہ منتہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قلب سے روح تک کا سفر خوشی طے کرتی ہے تو وہ تمام درجات طے کر لیتی ہے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور ہم منتہا کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن جب ہم نے حقوق اللہ کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں حقوق العباد بھی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کے بندوں کو بھی کوئی راحت پہنچا کر، کوئی آرام پہنچا کر، ان کا دکھ درد دور کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ بھی بڑی بے پایہ ہوتی ہے۔ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے ایک حساس دل کو اس بات سے۔ ہم کپڑے پہن رہے ہیں سردی کے موسم میں، گرم کپڑے ہمیں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی خوشی کی چیز ہے، لیکن ایک حساس دل کو اس سے بڑی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی سردی میں سسرتا ہوا کوئی آدمی آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ کوئی کپڑا ہو تو مجھے دیجیے، بہت سردی لگ رہی ہے، اور ہم نے ایک موٹا سا عمدہ قسم کا کمبل اسے دیا اور وہ اوڑھ کے اور اس نے راحت کی سانس لی۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، اپنے پہننے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ایک بندے کی تکلیف اور پریشانی ہمارے ذریعے اس نے دور کر دی۔ دیتا وہی ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ خدا دیتا ہے، بالکل تو ہمارے ذریعے اس کی تکلیف دور ہوئی، اس بات کی خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ اگر حساس دل رکھنے والا آدمی ہے تو اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آیا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعمت اللہ کی زیادہ بڑی ہے یا یہ کہ اس ضرورت کو میرے ذریعے اللہ نے پورا کر دیا یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، یعنی دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ آیا ہمارے پاس، اس نے یہ سمجھا کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور ہم نے وہ ضرورت اس کی پوری کر دی، یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ جو آپ نے کہا نا، دے کے بھی خوشی ہوتی ہے، لے کے بھی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کے پاس سب کچھ ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس موقع پر وہ کچھ اس کو تحفہ دے رہا ہے تو دے کر بھی خوشی ہوتی ہے، اولاد کو دے کر خوشی ہوتی ہے، بیوی کو دے کر خوشی ہوتی ہے۔ بیوی نے کوئی بہت پسندیدہ کھانا بنایا ہے شوہر کے لیے اور وہ آیا اور اس نے کھایا اور اس نے کہا کہ بیگم بہت عمدہ کھانا بنایا ہے تم نے، تمہارا ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی ساری محنت وصول ہو گئی، تھکن اس کی ختم ہو گئی، اس کو کچھ اور نہیں چاہیے، جو چیز اس نے چاہی تھی وہ اسے حاصل ہو گئی۔ تو خوشیاں زندگی میں بے شمار ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا وفادار ہو اور اللہ ہی کی وجہ سے
انسانوں کے لیے بھی راحت و سکون کا ذریعہ بنے، کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انسان دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور خوشی کیسے پائی جائے یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے دلوں میں گداز پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اور دلوں میں جو گداز پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے وجود پر یقین سے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اور دلوں میں گداز پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا اللہ سے قرب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ اللہ سے قریب ہونے کے بعد دلوں میں جو طمانینت پیدا ہوتی ہے مولانا صاحب، وہ مسرت وہ ایسا خزانہ ہے جو ہر ایک کو وہ نہیں دائمی ملتا۔ مسرت ہے۔ بالکل مولانا صاحب، وہ زندگی اور موت کی سرحدیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ آدمی جو یہ والی جو خوشی حاصل ہوتی ہے، موت کی دیوار بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کے بعد بھی وہ خوشیاں مسلسل چل رہی ہیں۔ مولانا صاحب انسان تو خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال ہماری زندگی میں بھی بہت کم آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اور بڑی بلیغ مثال دی ہے اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ نافرمانی کی زندگی گزارتے اس کو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور پھر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے جنگل بیابان میں سخت گرمی کے موسم میں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا کھانا اور پانی اور سایہ سب کچھ اس کے پاس اونٹ کے اوپر تھا، اور وہ پیشاب یا کسی ضرورت کے لیے اترا، اور اتنی دیر میں اس کا اونٹ اوجھل ہو گیا۔ اب وہ سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پیدل سفر طے نہیں کر سکتا، سخت دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، عرب کا علاقہ تصور کیجئے جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اور وہ کسی چھوٹے موٹے سائے کے نیچے یا ایسے ہی پڑھ کے اور اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے، اور وہ کبھی آنکھ کھلتی ہے اور کبھی بند ہوتی ہے، اور بالکل مرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اتنے میں اس کی ذرا جو آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کو جلدی سے جوش آیا اس میں، اور اس نے اٹھ کے اور اس کی لگام پکڑی، اور اس نے اللہ کے شکرانے میں جو الفاظ کہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشی کے مارے وہ بھول گیا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے اس آدمی کو خوشی ہوئی ہے اور یہ بوکھلاہٹ میں بھول گیا کہ کیا بولنا چاہیے، الٹا بول گیا۔ خدا پاک الٹا تو نہیں بولے گا کبھی بھی، لیکن خوشی خدا پاک کو اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اس وقت ہوئی ہے، جسے کھانا اور پانی اور زندگی اور سایہ سب کچھ اسے حاصل ہو گیا۔ مولانا صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی بات ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو وہ بہت رب کریم ہے کہ نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ تو ایسے میں اپنی خوشی پر، اپنی مسرت پر اعتدال رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تفاخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہیں پر وہ پہلی خطا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم اور نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اپنی خوشیوں میں آدمی اللہ کو نہ بھولے، اپنی حدوں کو نہ بھولے، اپنی حیثیت کو نہ بھولے۔ آدمی کو جب زیادہ خوشی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں۔ اس وقت سمجھنا چاہیے کہ یہ خوشی میرے کمال کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی ہے، خدا ذوالجلال کی عطا ہے یہ جو مجھے حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس کا شکر کرے۔ جب آدمی اس کا شکر کرتا ہے تو اس کا رخ اپنی طرف نہیں ہوتا، یہ کامیابی میں نے حاصل کی نہیں بولتا، یہ کامیابی پروردگار نے اپنے کرم سے دی ہے، یہ کامیابی خدا نے دی ہے، لیکن میری محنت سے نہیں۔ محنت تو میں نے کی، لیکن لاکھوں دنیا محنت کرتی ہے، سب کی محنت نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ میں نے محنت کی، یہ بھی اس کی توفیق تھی، اور محنت میری رنگ لائی، یہ بھی اس کا کرم تھا۔ اس لیے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، بے کہ شک جب تک تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں نعمتیں بڑھا بڑھا کر دوں گا۔ تو آئیے اپنی کالر سے ہم بات کرتے ہیں۔ نسیم صاحبہ پہلی کالر ہیں، پروین صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے لیکن تھوڑا سا انتظار۔ نسیم صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام عرض ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز پناہ نماز توبہ ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ پروین صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، 2 سوال ہیں ہمارے۔ بچے کی عمر بتائیے، بچے کی عمر بتائیے جو آپ کی بات نہیں سنتا ہے۔ 22 سال
22 साल, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल हमारा ये है कि मौत की सख्ती की अल्लाह कैसे दुआ कर सकते क्या कि अल्लाह ताला हमको मौत की सख्ती से बचा हयाती में। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हासिल होगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सवालात के साथ। नसीम साहबा का जो सवाल है कि नमाज पनाह और नमाज तौबा क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। नमाज तौबा का मतलब है कि हमसे कोई संगीन गुनाह अभी फ़िलहाल हो गया है, यही कि ज़िंदगी में गलतियाँ होती ही रहती हैं, तो उन गलतियों की माफ़ी के लिए हम नमाज तौबा पढ़ते हैं, वो नमाज तौबा है। और नमाज पनाह का मतलब ये है कि हमने कोई ख्वाब देखा, कोई परेशानी के हालात सामने आ रहे हैं, या कोई सुनने में आ रहा है कोई हालात ख़राब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ने वाली है, ये होना, ऐसे जो परेशानी के हालात हैं, खुदा पाक की पनाह मांगनी होती है इन चीज़ों के ज़रिए। इसी वजह से इसमें अंदर जब सूरतें पढ़ी जाती हैं वो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाती हैं। आप कुरान शरीफ तर्जुमे वाले कुरान शरीफ में निकाल के देखेंगी तो उसमें पनाह मांगने का ही जिक्र है। जी, गज़ाला साहबा से बात कर लेते हैं। नसीम साहबा के सवाल को बाद में लेंगे। गज़ाला साहबा बताइए, सवाल क्या है आपका? तुम टीवी पे सुनो की आवाज करके। जी, हम आपसे मुखातिब हैं, अपना सवाल बताइए गज़ाला साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक तो मेरी कॉल लग गई है जो बहुत खुश हूँ, बहुत दिन से लगा रही थी मैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी जी, मेरा ये सवाल था, मतलब मुझे एक तो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मतलब घबराहट, मेरा इलाज भी चल रहा है साइकेट्रिक का ना, और मतलब फायदा तो मुझे हो रहा है, लेकिन मैं मौलाना साहब से कोई दुआ, जैसे मैं लाहौल तो जैसे पढ़ती हूँ, बाकी मैं जैसे मेरे से सुकून रहे, मुझे मैं घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ। एक छोटा सा सवाल है गज़ाला साहबा, एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप नमाज की पाबंदी करती हैं? जी, नमाज पाबंदी करती हूँ, लेकिन मैं ज़ोहर, असर, मगरिब, फजर भी कभी पढ़ लेती हूँ, मुझसे ईशा की बस नमाज थोड़ी कोताही मेरी हो जाती है। बाकी मामला मौलाना साहब के पास। जी, इसके अलावा भी कोई सवाल है? जी, मेरा एक सवाल है। मेरी बहन ने रात ख्वाब में देखा है, उनका नाम उज़मा है, कि मेरी अम्मी, मेरे मामू और वो तीनों जो ख्वाब देखा है मेरी बहन ने, वो छत के ऊपर है या कहीं आंगन में है, तो बंदर हैं, बहुत बड़े बड़े बंदर की शक्ल में, वो कह रही है आदमी जैसे हैं। तो मौलाना साहब से पूछना था इसे कोई वो असरात है या क्या है, तो उन्हें भी कुछ पढ़ने के लिए बताएं। और दूसरा मेरे लिए कि मैं क्या पढ़ूं जो जिससे मेरा दिल दिमाग सुकून से रहे हर वक्त, इंशाल्लाह। तो बहुत घबराती हूँ मैं। नजमुस सहर, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, मैं हज पे जाना चाहती हूँ। हाँ, और फर्ज हो गया है, लेकिन वो काबिल जो है वो ले नहीं जाना चाहते हैं ठीक है, साथ में। जी मौलाना साहब, इसी से शुरू करें। इसी से। जी, देखिए, कोई मजबूरी खर्चे वगैरह की तैयारी पूरी ना हो या कोई और बात हो तो आप उनको माजूर रखिए, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप उनको भी आमादा करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी अहम बात यह है कि आदमी जाता वही है जिसकी लब्बैक वहाँ पुकारी भी होती है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अगर अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर है तो ऐन वक्त पे भी आपके शौहर का और सबका मिजाज बदल जाएगा और वो आपको ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए कोशिश तो जो कुछ करनी है वो कीजिए, लेकिन असल कोशिश जो है वो आंसुओं के ज़रिए, जानमाज के ऊपर पेशानी के ज़रिए कोशिश कीजिए। जी, ये तो आपने नमाज के लिए, कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात, ये सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। जी, गज़ाला साहबा को जो बेचैनी की शिकायत है, एंजाइटी की शिकायत है, देखिए, अभी जो बात आई थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। तो एक तो आप नमाज़ों की कोशिश कीजिए कि 5 वक्त की नमाज़ हो जाएं, और उसका आसान तरीका यह है, आपको ईशा की दुश्वारी है और फजर की दुश्वारी है। फजर में काबू आएगा उस आदमी का जो सोने में जल्दी कर लेगा ताकि सुबह जल्दी आँख खुल जाए। और ईशा की नमाज़ का मामला ये है कि सारे दिन का काम करके आदमी, ख़ास तौर पर ख़वातीन घरों के और बाहर के सब चीज़ें करते करते थक जाती हैं। उनको चाहिए कि जैसे ही अज़ान हो ईशा की फ़ौरन नमाज़ पढ़ लें, इंतज़ार ना करें। या ये कि आपके पास अगर टाइम टेबल है तो उसे देख लीजिए, जैसे ही ईशा का वक्त हुआ, अज़ान हुई ना हुई, आप जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाइए। एक तो ये कर लीजिए। और दूसरा ये कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारी बहुत सी बहनें लाहौल विला पढ़ती हैं और अलियुल अज़ीम अलिय्यिल अज़ीम गड़बड़ करती हैं। इसलिए पढ़िए सही सही, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सुबह शाम कम से कम 41 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दिल मुतमईन रहेगा। और इत्मीनान की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हर चीज़ दोस्त मी रसद निकोस्त, दोस्त की तरफ से जो कुछ आए सब ठीक है, किसी हाल को भी अपने लिए परेशानी का सबब न समझिए। बहुत शुक्रिया वाला साहब। उज़मा साहबा से मुखातिब है, फरमाइए, सवाल क्या है बहन?
جی السلام علیکم باجی. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی ہم جو گھر بنانا چاہتے ہیں ہاں. اس میں بہت سی مشکل آ جاتی ہے. کبھی گھر بنانے کی کوشش کرتے تو مصیبتیں آ جاتی ہے, بنانا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے حالات پیدا کرے گا. تھوڑا سا انتظار آپ کے سوال کے لیے. تبسم صاحبہ اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ نا بہت زیادہ ناجائز تعلقات ہیں. وہ میری طرف سے دیکھتے نہیں, میں ان کے پاس بھی لیتی رہتی ہوں, میری طرف وہ نہیں, اس کا فون آتا ہے, میسج آتا ہے, فوراً ادھر ہی چلے جاتے ہیں. پیسہ بھی کافی اس کے پیچھے لٹا رہے ہیں. میں کیا کروں؟ میں ان کی خدمت میں کمی نہیں رکھتی. میرے سے ایسا کیا ہے کہ بالکل وہ میری طرف جلدی سے دیکھتے ہی نہیں ہے. 2 دن چھوڑ کے 3 دن چھوڑ کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اور مجھے سب پتا ہے. اور وہ میری آپ نے طرف کبھی بالکل آپ نے کبھی ان سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی؟ جی کی ہے, تو کہتے بس چپ رہو نہیں تو بہت برا ہو جائے گا, 2 منٹ میں سب کچھ ختم کر دوں گا, یہ دھمکی دیتے ہیں. گھر میں مجھے کسی چیز میں کمی نہیں رکھتے, کسی چیز میں کمی نہیں, اللہ کے شکر سے. پر میں آپ کو پتہ میں اپنے بس شوہر کی اس حرکت سے بڑی پریشان ہوں. آپ کچھ بتائیے, وہ گھر میں ہیں, میں تھوڑا وہ بھی سن لیں, آپ بتا دیجیے. اگر وہ سن رہے ہیں, مخاطب ہیں آپ سے, آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو مولانا صاحب انشاءاللہ ان سے براہ راست گفتگو کریں گے. اگر 1 منٹ, لیکن اگر آپ کے شوہر ہیں وہاں پر تو ذرا ان سے بھی ہماری بات کرا دیجیے. میں ان سے بات کرا نہیں سکتی, بہت غصے والے ہیں, وہ گھر میں جھگڑا کر دیں گے میرے ساتھ. آپ ان سے بات تو کرائیے ہماری. آپ ایک بار کوشش کیجیے, ایک بار کوشش کیجیے, ہم ان سے مخاطب ہیں. باجی بہت ہی غصے والے, وہ ابھی کچھ نہ کچھ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کے حالات خراب ہوں. جی مولانا صاحب. دیکھیے بیٹے, ایک بات تو آپ یہ دھیان کیجئے کہ آپ کے والدین نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اگر کوئی منت مانی تھی, کوئی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے روزے رکھنے کا, نفل پڑھنے کا, یا کوئی غریبوں کو کچھ مدد کرنے کا, ایسا اگر کچھ کیا ہے تو دھیان کر لیجیے بہت گہرائی سے. ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے, اگر ایسا کچھ ہے تو اسے پورا کیجئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ بھی سن رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. ہم یہاں بیٹھ کر نہ عورتوں کی طرفداری کرتے ہیں نہ مردوں کی طرفداری کرتے ہیں, ہمیں حق بات کہنی ہے. حق بات یہ ہے کہ جس عورت سے آدمی کی شادی ہو چکی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے, باقی کسی عورت سے بات چیت کرنا بھی ایک مناسب حد سے جائز نہیں ہے, اس سے بڑھ کر. اس لیے یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے, اور گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنا آپ کے لیے فرض ہے, ذمہ داری ہے. دوسری ایک بات ہم اس بچی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 7ویں پارے میں 5 نمبر کی صورت ہے سورہ مائدہ, اس کی آیت ہے نمبر 100. وہ آپ پڑھا کیجئے, صبح شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھیے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. پوری آیت نہیں پڑھنی ہے, بس جہاں جیم کا چھوٹا سا نشان خبیث کے اوپر بنا ہوا ہے وہیں تک پڑھنا ہے. یہ آیت صبح شام پڑھا کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, اور تنازع پیدا نہ کرنے کی کوشش نہ کیجئے. سمجھائیے مناسب انداز میں. آپ کے شوہر کو بھی جائز اور ناجائز کو سمجھنا چاہیے, اور آپ کو بھی نرمی سے گزارا کرنا چاہیے. یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ آپ کے لیے کچھ کمی نہیں کرتے ہیں, لیکن عورت کے لیے سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہ کرے. ان چیزوں کو ہم سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. بالکل, اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور اگر میرے دینی بھائی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں کرتے, لیکن بیوی آپ کی محبت کی بھی طلبگار ہے, وہ آپ سے آپ کا وقت بھی چاہتی ہے. جب آپ نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے عقد میں لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ضروریات پورا کرنا بھی آپ کا کام ہے. اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں سب کچھ ختم کر دوں گا, کیا یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ آپ کی بیوی ہیں, آپ کی شریک حیات ہے, آپ کی زندگی کے سرد و گرم میں آپ کے ساتھ رہی ہیں, آپ کے بچوں کی ماں ہیں. وہ ایک پل میں سب کچھ ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. نہیں, جتنا ہم طاقت رکھتے ہیں ایک پل میں سب کچھ ختم کر دینے کی, اس سے کروڑوں گنی طاقت اللہ رکھتا ہے ہمارا سب کچھ فنا کر دینے کی. بالکل. تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی کے پاس ایک طاقت ہے, ایک طاقتور وہ بھی بیٹھا ہوا جو القوی العزیز ہے, وہ سب کچھ آپ کا بھی ختم کر سکتا ہے. کسی کو دھمکی دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اگر شیر ہیں تو کوئی ہمارے لیے 100 شیر نہیں, ہزاروں من بھی ہے. اس لیے کچھ بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے. بالکل. اور اپنے دینی بھائی سے ہم یہی گزارش کرنا چاہیں گے, بلکہ تمام بھائیوں سے, کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے بہت سوچئے, بہت سوچئے, کیونکہ آخر میں آپ کے پاس پچھتاوے اور ندامت کے سوا کچھ نہیں رہے گا. کیا ہے جو ایک شخص ہمارا نہیں ہوا, کار جنوں میں کس کو خسارہ نہیں ہوا, وہ بھی میرے فراق میں رویا تمام عمر, اپنا بھی اس کے بعد گزارا نہیں ہوا. اس نے بھی پھر کسی سے محبت نہ کی کبھی,
ہم سے بھی کار عشق دوبارہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے اور اس رشتے کو جو بہت پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے جوڑے رکھے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. احمد رضا صاحب بہت شکریہ انتظار کے لیے. سوال بتائیے. احمد رضا صاحب فون لائن پہ موجود ہیں؟ خوشنودہ صاحبہ اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرے 3 سوال ہیں. بتائیے. ایک تو باجی میرا یہ ہے جیسا کہ ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو اس کے جو ہم معنی پڑھتے ہیں وہ معنی ہمیں ایک ہی ساتھ پڑھنے ہیں یا ہم کسی وقت میں علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں کلام پاک کو اور کلام پاک کے معنوں کو؟ جی. دوسرا سوال باجی میرا یہ ہے. ہیلو بتائیے سن رہے ہیں بہن. جی دوسرا باجی ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسا کسی نے ہمارے پاس کوئی اپنی امانت رکھ دی اور ان کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کا کوئی اور رشتہ دار عزیز بھی نہیں ہے, وہ امانت ہم کس کو دیں؟ جی. تیسرا سوال. جی تیسرا باجی ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے جیسا کوئی قبولیت کوئی منت کوئی مانی ہو اور ہم بھول گئے ہوں تو اس کو ہم کیسے یاد نہ آ رہی ہو اگر تو اس کو کیا کریں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار کیونکہ ہم پہلے آئے ہوئے سوالوں کو پہلے شامل کر لیں. پروین صاحبہ کے بیٹے کی عمر 22 سال ہے, بات نہیں مانتا ہے. دیکھیے آپ نے ایک بات کہی کہ وہ بات نہیں سنتا. میں پوچھتا ہوں خود اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہم بھی اپنے بڑے کی بات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ اگر اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ وہ قدرت کا انتقام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ اور ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, پھر اپنے چھوٹوں سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری بات مانیں گے. اس لیے آپ ان کے لیے سمجھانا بجا رکھیے. بڑا بچہ ہے, نرمی سے بات کیجیے اور اس کے لیے کبھی کبھی نماز حاجت پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار تو مقلب القلوب ہے, دلوں کو بدلنے والا ہے, تو اس کو اچھی باتوں کی طرف موڑ دے. دوسرے ایک ہے, اب سے پہلے بھی ہم نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو جانماز کے سامنے ایک بوتل رکھ دیجئے ڈھکن کھول کے, اور جو کچھ نماز میں آپ نے پڑھا ہے وہی اس کے اوپر دم کر دیجئے. وہ بچوں کو بڑوں کو سب کو پلائیے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مزاج میں بہترین تبدیلیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. موت کی سختی سے بچنے کے لیے بھی مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. پروین صاحبہ تھوڑا سا انتظار, ایک بہن سے بات کر رہے ہیں. جی بہن اپنا سوال بتائیے. منگنا کیسا ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ میں ایک خواب دیکھی ہوں کہ ایک عورت ہے بہت بوڑھی, اس کو میں جانتی سنتی ہوں مگر انتقال ہو گیا اس کا, 1 مہینہ ہو رہا. وہ دوسرے ملک میں رہتی ہے, 6 مہینہ ہو رہا ہے اس سے ملاقات کر کے ہم آئے ہیں. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو دوڑا رہی, ہم جب اس کو دوڑانے جا رہے ہیں مارنے کے لیے تو وہ آسمان میں اٹھ جا رہی ہے ایک دم. پھر میں چلا رہی, پھر میرا پیچھا کر رہی تھی. اتنے پر میرا نیند ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا کیا بہت ہم کو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ خواب آپ ذہن میں رکھیے گا, ہو سکتا ہے میرے ذہن سے فراموش ہو جائے. مسرت صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے. مسرت صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی سن پا رہی ہیں. جی بتائیے. وعلیکم السلام. کاروبار کی طرف سے بہت پریشانی چل رہی ہے باجی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے. اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ طرف سے بہت زیادہ پریشان ہے, کوئی دعا بتا دیجیے. مولانا صاحب ضرور بتائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. موت کی سختی سے بچنے کے لیے مولانا صاحب کو دعا بتا دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی وفاداری پوری زندگی میں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کی کوشش کرتے رہیں, اور جو کمی ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. ایک تو اصل نسخہ تو یہ ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے, اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت, اے اللہ موت کی سختی آسان فرمائیو. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, خاص طور پر جب آدمی کی طبیعت خراب ہو اور اس کو یہ آثار نظر آ رہے ہوں کہ اس کے بعد بتانی بچنا ہوگا یا نہیں ہوگا, اس وقت میں یہ دعا خاص طور پر کرنی چاہیے. ورنہ دل میں اگر اللہ کا نام ہم نے بسا لیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز کی سختی نہیں ہے. اب عظمیٰ صاحبہ کا جو خواب ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ان کی والدہ ہیں, ان کے ماموں ہیں, یہ خود بھی ہیں, اور کئی بندر ہیں جو انسانی شکل میں ہیں. دیکھیے, یہ بندر جو ہیں آپ کے لیے خطرناک ہیں, یہ اوپری اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر معافی مانگنی چاہیے, اور کچھ اچھی خاصی رقم صدقہ کر دیجئے کسی بہت مجبور ضرورت مند کو, اور وہ اپنے رشتہ داروں میں ہو تو زیادہ اچھا ہے. خاموشی سے اس کی مدد کیجئے. یہ
حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاموشی کا صدقہ جو ہے تطفئ غضب الرب، اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گھر بنانے کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے۔ دیکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ فحش شعاری سے کام لیجئے۔ ویسے تو آدمی جب اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرتا ہے تو گھر بر سب بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی کوشش کی حد تک یہ کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھتے رہیے، اور جو پیسہ جو آمدنی میں سے کچھ بچے اس کو پس انداز کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، سید بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں کرناٹک گلبرگہ سے سید ناصر جنگ بول رہا ہوں۔ جی ناصر بھائی سوال بتائیے، استقبال ہے ہمارے آپ اہلیہ کی کیا معلوم ہے، طبیعت 1.5 مہینے سے خراب تھی، دوا خانے پورے بتایا، طبیعت کیا معلوم ہے، صرف ہولہ ہونا، دھڑکا ہونا، کمزوری پنا ہونا، ہاتھ پیر کمزوری ہونا، جی یہی ہو رہا، تو دوا خانے پورے بتایا تو کچھ بھی رپورٹ نہیں آ رہی۔ جی دعا کی درخواست آپ مولانا صاحب سے ضرور ملی تو دعا، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی تھوڑا سا انتظار ناصر بھائی، اور انشاءاللہ مولانا صاحب دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ شاہانہ صاحب سوال بتائیے۔ ہلو السلام علیکم بہن، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم بہن السلام۔ اور مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے ہمیں پوچھنا ہے کہ میری امی ہے اور جو ان کی طبیعت خراب رہتی فالج کا ہے، اور جو وہ بات کرتی ہے بھول جاتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ جی اور بھی کچھ؟ جی ہاں، میرا خواب ہے، بھائی نے میرے خواب دیکھا ہے، بڑے بھائی نے۔ جی جی وہ ان کا انگوٹھا ہاتھ کا پک گیا ہے، وہ ڈاکٹر کے یہاں گئے ہیں، اس کو چروایا ہے تو اس میں سے سفید سفید کیڑے نکلے ہیں۔ جی مولانا صاحب اس خواب کو اگر ہم جلدی سے لے لیں تو اس سے پہلے کہ نکل جائے ذہن سے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو نماز توبہ پڑھ کر ایک تو خود نظر ڈالیں کہ ان کے ہاتھ پیر سے کوئی کام غلط ہو رہا ہے، کسی جگہ غلط گواہی دی ہے، کہیں غلط جگہ انگوٹھا لگایا ہے کسی بات کے لیے، اور وہ خلاف قاعدہ گواہی ہے، اس سے پرہیز کیجیے، اور نماز توبہ پڑھ کر کم از کم 6 رکعت پڑھیں، 2 کر کے، اللہ سے معافی مانگیں اور اس چیز کے لیے اللہ سے ہدایت مانگیں، انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ والدہ کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے۔ دیکھیے والدہ زیادہ کچھ دوائیں وغیرہ تو ہم ان کو بتائیں گے تو شاید یاد نہ رکھ سکیں، آپ بتا رہی ہیں کہ ان کی یادداشت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد شریف اور آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں، وہ پئیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے یوں اور پھونک مار کے اور سر پہ چہرے پہ پھیر لیا کریں۔ جی نرگس صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم یاسمین جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نرگس، وہ جو ہے نا، میں تو ویسے جو ہے نا الہ آباد سے رہتی ہوں، نرگس نام ہے، جو ہے نا میرا شوہر جو ہے نا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی بچوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ جو ہے نا ایک نہ ایک عورت پھنساتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک نہ ایک عورت پھنساتے رہتے ہیں۔ اب میرے گھر کی حالات ایسی ہے کہ میں کتنی مزدوری کروں، کتنی محنت کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جتنی میں محنت کرتی جا رہی ہوں اتنی ہی میری تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں۔ آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا شادی کے بعد سے ہی آپ کے شوہر کا یہ رویہ رہا؟ جی ہاں، اسی رات سے۔ تو بہت دکھ کی بات ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، مولانا صاحب انشاءاللہ کچھ حل ضرور بتائیں گے۔ کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے ان سے بھی تقریباً میری وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کہی تھیں۔ ایک تو اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، شادی میں دقت ہو رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی، ہم بھی دعائیں تمنائیں کر رہے تھے، اماں بھی کہہ رہی تھیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں 50 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی اور اتنے روزے رکھوں گی اور اتنے نفل پڑھوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات اگر ہے تو اس کو پورا کریں، اور دوسرے یہ کہ یا ودودو پڑھا کریں، یہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد شروع میں 313 مرتبہ پڑھیں، یا ودودو، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں سارے انسانوں کے دل ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے آدمیوں کے دل کو بدل دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی طرف متوجہ ہے وہ آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ درد بیان کیجئے، جس طرح ہمارے سامنے بیان کیا ہے اس سے بھی زیادہ آنسو بہا کر جانماز کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کہیے، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یا ودودو کتنی بار پڑھیں، کب پڑھیں؟ شروع میں کم از کم 313 پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، 1-2 مہینے ایسا کریں، پھر اس کے بعد چاہیں تو 100 کر دیں،
اور یہ مستقل رکھیں تو اچھا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے بہن. ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ اور ایسی تمام مظلوم بہنوں کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں. جیسے ناصر بھائی نے کہا کہ ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں, انہیں بھی کچھ ایسی اینزائٹی بے چینی جیسے انہوں نے کہا دھڑکا کچھ لگا رہتا ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے جب ہم جسم میں تکلیف اور پریشانی محسوس کر رہے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری کسی غلطی کی سزا بھی ہو سکتی ہے, ہماری کوئی بول قبول ہے اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں خود ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. نماز توبہ پڑھیے. کسی گناہ کے نتیجے میں بھی آدمی کو خدا پاک پریشانی میں ڈال دیتا ہے. اور استغفار پڑھیے. استغفار بے شمار چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے. فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ, یا جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو وہ کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جی, مسرت صاحبہ کا سوال ہے کاروبار کے سلسلے میں. ہمارے پاس سوالات کافی ہیں مولانا صاحب, وقت کم ہے. جی, کاروبار کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے کاروبار کے لیے بھی یہی استغفار جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اور فجر کی نماز کے بعد یہ بھی, اور ان کے گھر کے سب لوگ جو ہیں کم از کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانُ یا رزاقُ پڑھا کریں. اور یہ تینوں مل کر ایک ہوئے, یا اللہ یا رحمانُ یا رزاقُ, یا اللہ یا رحمانُ یا رزاقُ. اس طرح سے کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں. اور صبح سویرے نکل کر کاروبار کے لیے کوشش کیا کریں. اور اگر کوئی دکان کاروبار جو کچھ بھی ان کا ہے, حسن خلق, نرم مزاجی, اس کے ساتھ کام کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب. خوشنودہ صاحبہ کے 3 سوال ہیں. کلام پاک یعنی قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا معنی اسی وقت ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں یا اس کے لیے الگ سے وقت ہیں؟ دیکھیے اگر سمجھنا بھی چاہتی ہیں آپ اس کو, اس کا تعلق, تو قرآن مجید کی آیت پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے. اس سے اس لفظ کا تعلق بھی سمجھ میں آئے گا. ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پورا تلاوت کر لیا آپ نے جتنی کرنی ہے, اور اس کے بعد معنی سمجھنے کی کوشش کر لی. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کسی شخص کی امانت تھی, اس کا انتقال ہو گیا, وہ امانت کسے لوٹائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ امانت رکھتے ہیں, اپنے پاس کوئی اپنی چیز کسی کے پاس رکھتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی اپنی چیز رکھتا ہے, اچھا یہ ہے کہ اسی وقت یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ 10,000 روپے میرے پاس رکھ رہی ہیں, میری یا خدا نخواستہ آپ کی کوئی بات ہو جائے تو یہ کس کو لوٹائے جائیں, اس پہ دستخط بھی کرا لیے جائیں. اس لیے کہ جب آپ اسے لوٹائیں گی تو وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی رقم تو بہت ساری تھی, آپ تو 10,000 بتا رہی ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی ہو. خواہ مخواہ بدگمانی کا موقع آپ کے خلاف بھی ہو رہا ہے, اور آپ تو دے رہی ہیں دیانتداری میں آ کے ان کو, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ 10,000 نہیں ہوں گے اور بھی کچھ ہوں گے, انہوں نے کچھ دبا لیے ہیں. تو اس لیے اچھا تو یہ ہے ہم جو کچھ بھی کریں لکھت پڑھت کے ساتھ کریں, اس میں گواہ بھی ہوں اور ان کے بھی سائن ہوں, ساری چیزیں ہوں. تو یہ تو ایک کرنے کی چیز ہے جب ہم امانت رکھ رہے ہیں. لیکن اب یہ واقعہ ہو چکا ہے, اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ان کے بچوں کا پتہ لگائیے, ان کے خاندان کے لوگوں کا, اور جب آپ ادا کریں تو 2 آدمی اس وقت کم سے کم گواہ بنا لیجئے کہ دیکھیے یہ رقم میرے پاس تھی ان کی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, یہ رقم میں ان کو فلاں کو دے رہی ہوں. آپ بھی موجود رہیے, آپ بھی دیکھتے رہیے, تاکہ کل کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں دی تھی تو آپ کیا کہیں گے. تو اس لیے اب ادا کر دیجئے ان کے رشتہ داروں. اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کوئی ان کا بیٹا خاندان کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر آپ یہ کیجئے کسی کار خیر میں دے دیجئے, اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار یہ رقم میں نے تیری بندی کی تھی, تیرے بندے کی تھی, اور میں نے تیرے نام پہ دے دی ہے, تو اس کا اجر و ثواب اسے پہنچا دے. اگر کوئی شخص کوئی منت مانتا ہے, بھول جاتا ہے, پھر کیا؟ اس کے لیے یاد کرنے کی کوشش کیجئے, اور نہ یاد آئے تو اللہ تعالیٰ سے 2-4 رکعت نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگ لیجئے کہ پروردگار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, یاد آئے گا تو وہ بھی پوری طرح سے اسی کو کر دوں گی, اور ورنہ تو مجھے معاف فرما دے. جی, اب ایک خواب دیکھا ہے بہن نے, جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص, کوئی خاتون ہے جنہیں جانتی ہیں, وہ انہیں دوڑا رہی ہے, مار رہی ہے, یہ پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ چونکہ بتا رہی ہیں کہ غیر ملک میں جا کے آپ ان سے ملی بھی تھیں, کوئی حق شاید ان کا آپ کے ذمہ رہ گیا ہے. آپ یہ کیجئے کہ ان کو کچھ ایصال ثواب کر دیجئے, کچھ پڑھ کے پہنچا دیجئے, کچھ کھانا وانا کسی غریب کو کھلا کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے, اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس خواب سے پناہ مانگ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہ نظر آئیں گی وہ, اور نہ ان کو پریشان کریں گے. جی, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے, اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. جو سوالات ہمارے پاس تھے ان پر ماشاءاللہ مولانا صاحب کی بھرپور رہنمائی ناظرین آپ سب تک پہنچی. اب یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, وقفے کا وقت ہو رہا ہے, اور وقفے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں, اور ان سے محو کلام ہے, محو گفتگو ہے اطہر سعید صاحب. تو ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ, اگلے جو سیگمنٹ ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار, کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता यास्मीन। अब ब्रेक के बाद नाज़रीन आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं राह निजात में। और राह निजात के इस हिस्से में हम बात करेंगे सेहत व तंदुरुस्ती की, और इसके लिए हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब। सबसे पहले इस्तकबाल डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर असलम खान साहब से आज हम मालूमात हासिल करेंगे हार्ट अटैक से रिलेटेड। आजकल की जो तर्ज ज़िंदगी है, आजकल की जो हमारी ग़िज़ाइयत है, जो रहन सहन है, उसके नतीजे में हार्ट अटैक आम तौर पर हम देख रहे हैं। और क्या वजूहात हैं डॉक्टर साहब, और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? जी, हमारी रहन सहन से ही हमारी बीमारियों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और हार्ट अटैक का ताल्लुक ख़ास तौर से एक और चीज़ से है, जैसे कुरान में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने किसी के दो दिल नहीं बनाए। तो आमतौर से हम लोग ड्यूअल थिंकिंग रखते हैं। आपसे बात हुई तो बहुत अच्छा भैया, हाथ मिलाया, और आपसे दूर चले गए हम सारे बेकार आदमी था, ऐसा वो था, इस तरह। अच्छा, सोच का भी फर्क पड़ता है। सोच से हार्ट अटैक होते हैं। जी। तो आमतौर से जो बढ़ रहे हैं आजकल, आप देखें, बावजूद इसके कि सेहत इतनी अच्छी है लोगों की और इतनी सारा उन्हें मालूमात भी बढ़ गई है, नॉलेज बढ़ गई है जी रहने की, तो उसकी ख़ास वजह ये कि उनकी थिंकिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है। पहले कभी कभी सुनने में आता था कि फलां का हार्ट फेल हो गया था। अब तीन चीज़ें डॉक्टर साहब आती हैं, एक तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और तीसरी जो टर्म है वो तीसरा टर्म है कार्डियक अरेस्ट। तीनों में फ़र्क क्या है? जी, कार्ड भी हार्ट को कहते हैं वैसे, कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट ने काम करना टोटल बंद कर दिया ऑल ऑफ ए सडन। और कार्डियक अरेस्ट वैसे भी हो जाता है, हम धूप में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, या बहुत भीड़ में जा रहे हैं और तनाव में हैं, और तो ख़ास तौर चलते फिरते सड़क पे हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा इलाज है, जिसे कहते हैं CPR। हमारे यहाँ सिखाया जाता है वो, बल्कि CPR का कोर्स है, DCH कहते हैं। बिल्कुल, नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कोर्स मौजूद है। और अमेरिका में तो आपको हैरत होगी, जो कोर्स हम करा रहे हैं ये आम आदमी को भी सिखाया जाता है, जी, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सही तो कार्डियक अरेस्ट में अगर हम उसको लिटा करके सीधा उसके हाथ पैर सीधा करके लिटाएं और इसके स्टर्नम जो होती है बीच करें, इसको दबा करके अपने दोनों हाथों से इस तरह से दबा करके ऐसे 15-20 बार करें तो उसका कार्डियक अरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो उठ के बैठ जाएगा। और इसके लिए सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं। आपको हैरत होगी, 20 मिनट की 20 सेकंड्स, 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट में हम ये काम कर सकते हैं। 20 मिनट में हम उसका कार्डियक अरेस्ट को ठीक कर सकते हैं। अगर इसको नहीं कर पाया तो वो टोटल फैटल हो जाएगा, मर जाएगा हमेशा। अच्छा, इसके लिए कोई बाकायदा कोर्स है नेशनल मेडिकल कॉलेज में? हमारे यहाँ कोर्स है इसके लिए, जो CPR कहलाता है, खासकर DCH में और CCH में हम सिखाते हैं इसको। जी। कितना ड्यूरेशन है इसका? तो हमारा इसका 2 साल का ड्यूरेशन है। 2 साल का है। और अहलियत क्या है इस कोर्स की? तो इसकी अहलियत जो है 12th पास है। 12th पास कोई भी शख्स कर सकता है? जी हाँ। और एज नो लिमिट? ना, कोई इसमें लिमिटेड नहीं। अच्छा, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। आम तौर पर देखा ही जाता है, ये तहकीक है, रिसर्च है कि कार्डियक अटैक सर्दियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं सर्दियों में होने की? जी, सर्दियों में होने की वजूहात इसकी है कि हाँ, आम तौर से हम एक तो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं ठंड की वजह से, टहलने नहीं जाते, वर्जिश नहीं करते। और दूसरी जो इसे हिंदी में कहते हैं गरिष्ठ भोजन, मतलब हाई वैल्यू डिनर लेते हैं, सकील खाना खाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, गोश्त लेते हैं, पाए खाते हैं और चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो में रहना चाहिए, वो ब्लड फ्लो में विस्कोसिटी हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दें अपने नाज़रीन को समझाने के लिए। जैसे नाली में अगर कीचड़ है या गाढ़ा है और पानी कम है तो वो रुक जाता है नालियों में, तो हमें बाल्टी एक फेंक के उसको वहाँ पानी से करेंगे थ्रो, आगे बढ़ जाएगा वो। तो बिल्कुल ये बात हमारी वेसल्स की है, आर्टरीज की है, नसों की है, तो ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अलसी का तेल, इसमें ओमेगा 6 होता है, या मछली का तेल, जी, उसमें भी ओमेगा 6 होता है। अगर मछली का तेल इस्तेमाल कर लें सब्जी में, खाने में, बनाने में, या और जो वेजिटेरियन लोग हैं ख़ास तौर से, उसमें एक और फ़ायदा है कि मछली सस्ता ही पड़ता है और उसमें ओमेगा 6 होता है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। ओमेगा 6 जो है वो हमारे जितने भी कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आगे बढ़ा देता है। अच्छा, अलसी का तेल खाने में इस्तेमाल करें या अलहदा से खाएं? वो अलसी के तेल में खास दाने उसको चबा लें? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि उसको हल्का सा लीजिए, भून लीजिएगा। जैसे खाने के बाद सौंफ लेते हैं, सौंफ की जगह अलसी लीजिए सर्दी में आप। एक कॉलर हैं मुंतज़िर, उनका सवाल हम शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर मक़दम। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम आसिया है। खैर मक़दम आसिया साहिबा।
میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں, میں کام کرتی ہوں اور کام کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ رہتا ہے, اور چونکہ میں شادی شدہ بھی ہوں تو میری ایک بیٹی بھی ہے, تو تمام چیزیں مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کہیں میں ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہو رہی ہوں, کیونکہ خاموش سی رہتی ہوں, زیادہ کسی سے بات نہیں کر پانا. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کس طرح سے پتا چلے کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے, اور اگر ہے تو اس سے کس طرح سے باہر نکلا جائے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے. اور دیکھیے ایک سوال میں کئی طریقے کی انہوں نے پریشانیاں بتائی ہیں کہ ورکنگ ویمن جو ہوتی ہے وہ گھر بھی دیکھتی ہے, اپنا آفس بھی دیکھتی ہے, کئی طرح کی پریشانیاں ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو جیسا کہ انہوں نے بتایا آسیہ نے, یہ ورک لوڈ ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم ایک اس سے پہلے ایک اور بات بتا دیں کہ شاید دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام رہے ہوں, چاہے ہمارے پردھان منتری شری مودی جی ہوں, یا ہمارا کوئی بھی آپ اور میں کوئی عام آدمی ہو, خالی ذہن نہیں ہے, بالکل خالی ذہن نہیں ہوتا, اور ہمیشہ زندگی میں کبھی نہ کبھی سے ڈپریشن ضرور ہوتا ہے, ایسا کوئی آدمی نہیں, ہیومن بینگ. بس اس کو جو مینیج کرنا جو ہوتا ہے خاص طور سے یہ سمجھے آدمی ہر وقت کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں تو صرف ایک ایکٹر ہوں, کروا تو وہ رہا ہے. بے شک بے شک. اور میں اپنے کام سے ٹینشن کیوں لوں؟ اس نے آج مجھے ذمہ داری دی ہے تو میں اس کو خوبی سے نبھاؤں. اللہ کے اگر سپورٹ کر دیا جائے خود بیغم ہو جائے, آنے والی زندگی میں انعام بھی دے گا اس کا. نہ صرف یہ کہ آج جو معاشرے میں تنخواہ مل رہی ہے, جو محترمہ نے فون کیا تھا, وہ ایک چھوٹا انعام ہے, لیکن اس کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ وہ فیملی کو مینیج کر رہی ہیں, اپنے آپ کو مینیج کر رہی ہیں, تو ڈپریشن سے اپنے آپ کو نکال سکتی ہیں. اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں نکل پا رہی تو پھر میں آپ سے بتاتا ہوں السی اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, میں تھوڑا ٹائرڈ فیل کر رہی ہوں, تو آپ السی اومیگا 6 لیجیے. اومیگا 6 ہے اس میں کیپسول بھی آتے ہیں, لیکن میں کیپسول نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ اوریجنل فارم میں کھائیں. ہاں بالکل کروڈ فارم میں کھائیں. اومیگا 6 اس میں بہت ہیلپ فل ہے. اور ساتھ میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر اللہ سے ہم لا لگا لیں گے تو کوئی ڈپریشن رہنے کا سوال ہی ہوگا ہی نہیں. یہ ہم نے اسے نکالا بھی ہے. دیکھیے نماز کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو تمام جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. کا سب سے اچھا ذریعہ ہے, جتنے بھی ذریعے آج تک دنیا میں ہوئے ہیں. جی نماز دیکھیے ابھی ہم نے خاص طور سے یہ ڈپریشن والے لوگوں کے لیے ہی نکالا تھا. یہ پورا ہم نے پورا پیج اس میں امر اجالا میں یہ چھاپا, خاص طور سے وہ لوگ کیا کریں. دیکھیے یہ سب ہے ہمارے ہاں مرد تھراپی سے بھی, یعنی نیشنل میڈیکل کالج میں یہ ساری تھراپیز ہیں. جی ہاں یہ تھراپیز ہے, اور بالکل کوئی بھی ڈپریشن کسی بھی ٹائپ کا کیسے بھی گزر رہے ہیں وہ آ جائیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو کے جائیں گے 100%. چلیے امید ہے اپنے سوال کا بہن کو جواب مل گیا ہے. لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا ڈپریشن کے نتیجے میں بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ بالکل بہت صحیح کہا آپ نے. جو لوگ ڈپریسڈ رہتے ہیں تو ان کا ہارٹ پہ اس کا زور پڑتا ہے, اور ہارٹ جو ہے پلپیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی پلپیٹیشن جو نارمل میں 70-80 ہونی چاہیے وہ 130, 140, 150 تک. بہت مختصر میں جاننا چاہتا ہوں, اگر کوئی علاج کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہے, نیشنل میڈیکل کالج میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے, تو کیا صورت اپنانی چاہیے؟ جی بالکل, وہ ہمارے 9997153735 پہ, اور جو نمبر ہمارے فلیش اور جو ہماری ہو رہی ہے اس پہ وہ کانٹیکٹ کریں, انہیں تشریف لیں سہارنپور. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا شمارہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اطہر کو اجازت دیں, لیکن آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ.